बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, ईवीएम एक ऐसा मौजू है जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल पैदा किया हुआ है। हुकूमत हर हालत में इस सिस्टम को चलाना चाहती है, जबकि अपोजिशन जिसका काम हमेशा ही हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना है, दिलो जान से इस सिस्टम के खिलाफ है। जहां हुकूमत पूरी तुंदही से इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की मुहिम पर है, वहीं अपोजिशन हर फोरम पर इस सिस्टम के खिलाफ है। ये बात तो मानने वाली है कि हुकूमत और अपोजिशन कभी भी एक पेज पर नहीं रह सकते, लेकिन हालिया दिनों में होने वाले चंद वाकयात और हुकूमती वज़रा की जानिब से आने वाले बयानात अपोजिशन की बातों की तस्दीक और हुकूमती बातों को मशकूक तर करते नजर आते हैं। हाल ही में फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो बयान आया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईवीएम के ऊपर तरीकाकार से वोटिंग नहीं करवाती तो हम इनके फंड्स रोक देंगे। और शेख रशीद की जानिब से बयान आया है कि 40 जो हल्के हैं पंजाब में, इनमें ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोट है ये फैसला साज होगा। तो नाज़रीन, ये हुकूमती वज़रा की जानिब से जो बयानात हैं ये किस हद तक इस इलेक्शन कमीशन के मामले को मुतनाज़ करते नजर आते हैं? क्या ऐसे बयानात वो तकारीर इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकती हैं? हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे बयानात वो तकारीर इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो पार्लियामेंट फैसला करता है, जो अवाम थ्रू पार्लियामेंट फैसला करता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करें। उनका ये नहीं है कौन कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। उनका सिलेक्शन और चॉइस नहीं है कि शायद करें या शायद नहीं, या कमजोर है, या उनको एक फरमान मिला है। फरमान हुकूमत का, पार्लियामेंट का ये था कि इलेक्शन कराएं मशीन से। अब उनका काम है मशीन की सिलेक्शन, मशीन की ऑपरेशन, मशीन की टेक्निकल क्वालिटी जो चीजें हैं वो देखना, मशीन की स्टोरेज और किस तरीके से मशीन इस्तेमाल हो सकता है। वो ये तो नहीं कह सकते हैं पार्लियामेंट को कि क्या कह रहे हो तुम लोग, ये नहीं हो सकता। वो कौन होते हैं कहने के लिए? बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर, ये जो मामला है ये किस नगर पर बैठेगा? ये आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्शन कमीशन एक मुख्तलिफ डगर पर चल रहा है और पार्लियामेंट और कैबिनेट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, तो कोई सेटलमेंट हो सकती है? देखिए, मुझे कहा यह गया है, एक पोल किया गया था, मुझे कहा यह गया है कि 9 मिलियन पाकिस्तान, 9 मिलियन बाहर है मुल्क से, ठीक है जी, जिनमें से वोट करेंगे 70-80% अमूमन इन 9 मिलियन से वोट करते हैं। वो 70-80% समझे जो वोट करते हैं, उनमें से कोई 50% हैं ऐसे या 60% ऐसे हैं जो पीटीआई के लिए वोट करते हैं। तो पीटीआई के लिए अगर 5 मिलियन वोट्स हैं, आप समझेंगे कि ये आसानी से पीटीआई कहेगी कि इस पे अमल अगर ना हो, चलिए इस दफे ना हो, अगले दफे शायद हो जाए। अगर इस दफे ना हो तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो इलेक्शन जीते और इवन कम क्लोज। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन और ये वो उनकी पॉपुलैरिटी पे खासा डेंट पड़ा है, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो समझते हैं कि फिर भी इमरान खान और पीटीआई ये दूसरे दो पार्टीज हैं उनसे बेहतर है। तो ये एक बहुत क्रूशियल इश्यू है इस गवर्नमेंट के लिए। तो सर, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ऐसे जो बयानात वो जारी कर रही है, हथकंडों से अपनी मर्जी के फैसले करवाने में कामयाब हो पाएगी? अब इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही तरीका है, इसलिए कि इनमें और हुकूमत में कोई समझौता हो नहीं सकता। अब एक ही तरीका है, वो ये है कि कोशिश वो करें, उनको बताएं सरसरी तौर पे कि हाँ जी हम कार्रवाई हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश, हम रूल्स और ये वो सब कर रहे हैं, और ठहरें। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो एक बुरी हुकूमत आएगी। उस वक्त अगर वो बुरी हुकूमत तो कहे
اور عبوری حکومت جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو کام کرنا پڑتا ہے. دے آر انڈر دی ویجیلنس آف دی الیکشن کمیشن. اس وقت وہ شاید جائیں گے عدالتوں کو اور کہیں گے کہ جی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہولڈ کر سکتے, یہ وجہ ہے, یا یہ نقص ہے, یا مشین کافی نہیں ہے, جو بھی ہو خدا جانے کیا ان کا اس وقت کا ایکسپلینیشن ہوگا. مگر یہ ایک چیز ہو سکتا ہے, نہیں تو یہ گورنمنٹ تو تلی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کیوں تلی ہوئی ہے, ہار اور جیت کا مسئلہ ہے. کنور شاہ صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے اور الیکشن کمیشن کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں, تو اب اس بار کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کنور شاہ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ظفر ہلالی صاحب, آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو قانونی ترامیم کو سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا ہے, یہ اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو یہ سارا جو قانون سازی ہوئی ہے یہ ریورس ہو جائے؟ بھائی میں آپ کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ بھی پولیٹیکل اینالسٹ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ حکم پارلیمنٹ نے ایک حکم دیا ہے, اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے کہ آپ بیٹھے بٹھائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا, اس لیے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے. اب اگر الیکشن کمیشن یہ اس پہ آ جائے کہ نہیں اسے ہم نہیں کر سکتے, بھائی تو کون ہوتے ہو کہنے کے لیے؟ اگر اس پہ بات اڑے رہے, جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ایک بہانہ بنائیں گے, مگر اس وقت تک نہیں بنائیں گے جب تک ایک عبوری حکومت نہ ہے. اب یہ کیا بہانہ بنائیں گے؟ کیا انہوں نے 1.5 سال سے کچھ کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی پروپوزل ہے بائی الیکشن کے اس وقت استعمال کرنا, یا لوکل الیکشن کے لیے, یا کسی بائی الیکشن کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے؟ وہ 30 پوائنٹس آگے بنا دیا ہے انہوں نے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس پہ کوشش کریں, آپ کا فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اگر یہ تنازع برقرار رہتا ہے تو کوئی ادارہ آپ سمجھتے ہیں جو ان کا کوئی پیچ اپ کروائے گا اگر ایسا چل پڑتا ہے معاملہ؟ نہیں, پیچ اپ تو نہیں ہوگا نا, پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو سکتا ہے. اور دیکھیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت, اور پی ٹی آئی جو کہہ کہ بس ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں, یا اگر فیصلہ ہو گیا کہ کرنا ہے. کنور دل شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ظفر علی صاحب, کنور دل شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. کنور دل شاہ صاحب, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات الیکشن کمیشن کے ساتھ رہے ہیں, تو یہ اب کی بار جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ لائن پھر ڈراپ ہو چکی ہے. ظفر ہلالی صاحب, اگر یہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی جوڈیشل ریویو, کوئی ایسا معاملہ, کوئی بیچ کا رستہ بھی نکل سکتا ہے؟ نہیں, بیچ کا تو نہیں ہو سکتا ہے نا یار. کیا مانے بیچ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ آدھے میں کریں گے اور آدھے میں نہیں کریں گے, آدھے سیٹس پہ ہوگا اور آدھے سیٹس پر نہیں ہوگا. ایسے تو بیچ کا تو کچھ نہیں نکل سکتا, یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس وقت اگر عبوری حکومت اور سپریم کورٹ مل کے کہے کہ نہیں ہو سکتا, اس لیے الیکشن عبوری حکومت اس ملک میں بیسکلی وہ الیکشن کمیشن کے تحت فنکشن کرتے ہیں. ان کو ہر چیز کرنا ہے جو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, کنور دل شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر پھر موجود ہیں. کنور صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ کنور دل شاہ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ظفر ہلالی صاحب. تو ظفر ہلالی صاحب, اس میں جو اپوزیشن کا سٹانس ہے تو وہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کیوں نہیں لے کر جاتی؟ وہ کہتی ہے کہ ہم ہر فورم پر اس کی جو ہے وہ ریبٹل دیں گے, اس کے خلاف جائیں گے. تو اپوزیشن ابھی تک کیوں ایکٹیو نظر نہیں آتی؟ میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ اپوزیشن کیا کہے گی کہ گورنمنٹ سے جو قانون لیجسلیشن پاس کیا ہے وہ غلط تھا کیا؟ وہ انلیگل تھا کیا؟ وہ انہوں نے ووٹ سب کے سامنے خرید کے پاس کیا ہے
کہ ایکٹ ہی انلیگل تھا ان کا، وہ تو نہیں کر سکتے نا. تو اگر پاس ہو گیا ہے تو ایکٹ آف لا بن گیا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اب کیا کہے گا اپوزیشن؟ وہ کہہ دے کہ ہم بائیکاٹ کرتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جس طرح آج نون لیگ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن ای وی ایم سے نہیں ہوں گے، یہ نون لیگ کی سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن سے بائیکاٹ کی طرف جائیں گے یا کیا کریں گے؟ سسٹم کو تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ وہی کریں گے جو آپ کو میں نے 3 دفعے تو کہہ چکا ہوں یار، کہ پوری حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے سپریم کورٹ سے کہلوا لے گی کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. بالکل. ارے بھائی، اگر اس وقت کی حکومت جو حکومت ہے کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کون سا پاور ہے جو کہہ سکتا ہے ہوگا؟ اچھا ظفر ہلالی صاحب، جی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ 40 جو حلقے ہیں پنجاب میں، ان میں اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ ہوگا یہ بڑا اہم ہوگا، بڑا اہم کردار ادا کرے گا. تو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف کا اشارہ دے رہے ہیں کہ الیکشن فیلڈ عمران خان کا ہے. 5 ملین ووٹ عمران خان کو ملیں گے اگر وہ پاکستانی کو ووٹ دیا اور ٹھیک سے ان کا ووٹ یہ ہوا، رجسٹر کیا گیا، وہ کنسٹیچوئنسی سے وہ آئے ہیں، ظاہر ہے. تو یہ جو 40 حلقوں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پورے ملک کے جو 80 حلقے ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا ووٹ، تو یہ تحریک انصاف کے لیے تو بڑا سافٹ کارنر ہو جائے گا. نہیں دیکھیے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اوورسیز پاکستانی عمران خان سے خوش ہیں اس لیے کہ وہ پیسے بھی زیادہ بھیج رہے ہیں اور ان کا سپورٹ ہی ادھر ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ. اب ایک اوورسیز پاکستانی جو ادھر ہے اس کے کم سے کم 4-5 تو رشتے دار ادھر ہیں جن کو وہ پیسے بھیجتا ہے اور جو بینیفٹ کرتے ہیں اس کے پیسے سے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر وہ ادھر سے کہا کہ بھائی اس کو ووٹ دو، یہ آدمی اچھا ہے، تو وہی کما رہا ہے اور اپنے رشتے داروں کو پیسے بھیج رہا ہے، تو وہ انفلوئنس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. تو اس کے معنی بہت سارے لوگ انفلوئنس ہوں گے، بہت سارے لوگ جو اوورسیز پاکستانی کے کمائی پہ رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ ان کی بات مانیں گے. صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ایم ایس شاہین صاحب ہیں، ماہر قانون دان ہیں، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ظفر صاحب، ایم ایس شاہین صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی سر، ایم ایس شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیبنٹ پارلیمنٹ فنڈز روک سکتی ہے الیکشن کمیشن کے قانونی آئینی طور پر؟ ہلو، ایم ایس شاہین صاحب سے بھی شاید ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. ظفر ہلالی صاحب، اس پہ بھی تھوڑی روشنی جو ہے وہ ڈالیے گا کہ کیا کیبنٹ الیکشن کمیشن کے فنڈز روک سکتی ہے جو گورنمنٹ ہے؟ الیکشن کمیشن کے فنڈ جو آپ کو الیکشن ہونا ہی ہے مینڈیٹڈ بائی لا، وہ فنڈ اگر آپ نہیں دیں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، تو کیا بہانے ہوگا ان کو روکنے کے لیے؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کیا بہانے؟ نہیں، کوئی معاملہ نکالیں گے نا وہ. کیسے؟ ہاں، وہ یہی نکالیں گے نا کہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، فنڈ دیں گے مگر مشین کے ساتھ نہیں ہوں گے، یا جو اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس طریقے سے نہیں ہوگی، وہی ہو سکتا ہے نا. الیکشن تو ہونا ہی ہے، تو کیوں وہ فنڈ نہیں دیں گے الیکشن نہیں ہونے کے بعد؟ وہ فنڈ وہ کہیں گے کہ جس قسم کے الیکشن جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لیجسلیٹ کیا تھا وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اس لیے نئی گورنمنٹ نے دیکھا ہے اور الیکشن کمیشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ اگر لوگ چیلنج کریں گے تو کورٹ کو چلے جائیں گے، کورٹ کہے گا کہ بھائی یہی لوگ جو کر رہے ہیں الیکشن، یہی گورنمنٹ کے تحت الیکشن ہونا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں کیا پتا، مان جائے ان کی بات. وہی تو ادارے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ایم ایس شاہین صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں. ایم ایس شاہین صاحب، آپ ذرا دوبارہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ کیبنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ان کا فنڈ روکتی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ روک بھی سکتے ہیں آئینی طور پر یا نہیں روک سکتے؟ جی اسامہ صاحب، میں گزارش کروں گا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر حکومت میں ہے تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دھون سے کام لینا چاہیے. بڑی سادہ سی بات ہے. فنڈز کس لیے ہوتے ہیں؟ نہ تو وزیر اعظم صاحب کی جاگیر فنڈز ہیں، نہ صدر صاحب کی جاگیر فنڈز ہیں.
اور نہ ہی ان کا مس یوز الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے. سچویشن یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آخر جس ایشو پہ یہ اڑے ہوئے ہیں دونوں سائڈ, وہ وجہ کیا ہے, وجہ ای وی ایم. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عوام کا فائدہ ای وی ایم پہ جانے میں ہے تو دونوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ الیکشن کے فنڈ روکنے چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت بالکل ٹھیک نہیں کر رہی ہے. ان کو کنونس کرنا چاہیے, ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے, یا پھر ان کے پیج پہ خود سے آ جانا چاہیے. فنڈ جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال ہونے کے لیے ہیں اور با مقصدی استعمال ہونے چاہیے. آئینی طور پر کوئی ایسی شک موجود ہے جس میں فنڈ روک سکتی ہے؟ آئینی طور پر کوئی ایسی شک موجود ہے کہ کیبنٹ ان کے فنڈز روک سکتی ہے یا الٹریٹ کر سکتی ہے؟ بالکل قطعاً نہیں روک سکتی جی. یہ تو دیکھیں, الیکشن کمیشن کا ایک اپنا دائرہ کار ہے جس کے اندر اس نے رہ کر کام کرنا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ اس وقت کسی بھی پارٹی کی حکومت کیوں نہیں ہے. تو حکومت اس وقت الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ذمہ دار ہے. ہاں, اگر ان کے تحفظات ہیں تو تحفظات کو کلیئر کرنا چاہیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے یہ تو دھمکی, یہ تو گنڈاسے والا کام ہو گیا, وہی معاملہ ہو گیا کہ وہ ان کو شاید تھریٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. ان کو پراپر طریقے سے ایک مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, یا کنونس کرنا چاہیے, یا کنونس ہو جانا چاہیے. فرض نہیں روک سکتے, یہ قطعی طور پہ نہ روکنے چاہیے. الیکشن کمیشن نے ویسے کمیٹیز تو بٹھا دی ہیں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے, اور معاملات جو ہیں وہ تیزی سے اس کو نپٹانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ہدایت بھی دی ہے اس معاملات میں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی منظوری دے دی ہے اس کو لوکل باڈیز میں بھی اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے. تو اس کے لیے جو فنڈز درکار ہیں وہ حکومت کے پاس اس وقت الیکشن کروانے کا کوئی ایسا ہے موقع کہ وہ فنڈ ریلیز کروا سکیں ایسے معاملات میں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہ تو بڑی سادہ اور کلیئر بات ہے, جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی پوری ہونی ہے, اس کے بنا تو نہیں ہونے. بلدیاتی الیکشن, جیسا کہ پہلے بلدیاتی ادارے فعال نہ تھے, ابھی چند دن پہلے عدالتی حکم کے ذریعے فعال ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی دکھاوے کی حد تک, ربر اسٹیمپ کی حد تک ہے. عملی طور پہ نہ تو ان کے پاس فنڈز ہیں نہ ہی ان کے پاس اختیارات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل فلیج جو بلدیاتی نظام ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے, جو کہ گلی محلے کے لیول پہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ مسائل کو سمجھتے بھی ہیں. اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان منتخب نمائندوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے اور انہیں مضبوط بھی کرے, اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے وہ کرنے چاہیے, اگر عوام کے ساتھ مخلص ہیں, اگر ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اور اگر جمہوری نظام کے ساتھ مخلص ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں صرف بڑکے ہیں, نعرے ہیں اور دکھاوا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا احمد شاہین صاحب, اگر الیکشن ہونے کے بعد بھی اپوزیشن یا کوئی بھی جماعت دھاندلی کا شور مچاتی ہے تو اس کو کن قانونی نکات کے اوپر پکڑا جائے گا؟ اپوزیشن یہ کہہ دے گی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ سسٹم شفاف نہیں ہے. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, یہ تو بدقسمتی کی انتہا ہے جی. جس حلقے میں جو پارٹی کی حکومت جیتتی ہے, پارٹی کا نمائندہ جیتا ہے جی, وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہاں دھاندلی نہیں ہوئی, اور جہاں ہارتے ہیں وہاں سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو ہماری مورل ویلیوز ہی ختم ہو گئی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے, ہمیں نہ تو فتح لینے کے بعد ہمارے اندر وہ کرج ہے, ہمت ہے کہ ہم اس کو ہضم کر سکیں, اور نہ ہی ہارنے کے بعد ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست کو قبول کر سکیں اور ہم بتا سکیں کہ ہمارے اندر کمیاں تھیں جس وجہ سے عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ صرف چور مچائے شور والی بات ہے, اور صرف مخالفت برائے مخالفت ہے. نہ تو ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں, نہ عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں. اپنے اپنے مفادات کا پہرا دے رہی ہیں پارٹیاں, اور یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے, جس وجہ سے ہمارا عدالتی نظام سے لے کر جمہوری نظام سے لے کر معاشی نظام سارے تباہی کے دانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس پہ تو جس کی جو ذمہ داری ہے اسے کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. یہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں, اور عوام بیچاری کھلونا بن کے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ظفر ہلالی صاحب, ایک ماضی میں ذرا جاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو معاملہ جو فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کروایا تھا 2013 کے الیکشن میں, لیکن الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے تو فخرو بھائی آنکھوں کا تارا تھے, لیکن جیسے ہی الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو وہی جو ان کے فیورٹ تھے ان کے ساتھ ان کے تضادات بن چکے. تو یہ کیا پارٹیز کو بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو لیڈران ہیں؟ بالکل دیکھنا چاہیے, ایبسولوٹلی سو. اور الیکشن کمیشن جو ہے
بالکل سپریم ہے. دیکھیے ان کے پاس عبوری حکومتوں کے ساتھ اتنے پاورز ہیں کہ کوئی کچھ چھو نہیں سکتا. کوئی ان کو کوئی ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ کچھ نہیں روک سکتے. اگر وہ چاہیں پورے ادارے کو وہ جو پورا اسٹاف جو ہے ایک پروونس کا کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک سے ان لوگ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے لہذا ان کو بدلو. کوئی نہیں کچھ روک سکتا. یہ 3 مہینے الیکشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے ان سو مینی ورڈز. ان کو کوئی کچھ نہیں ڈینائی کر سکتا. تو میرے خیال میں یہ بڑا ٹیسٹ ہے. مگر ایک چیز میں آپ کو پھر کہوں گا کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کے جو ابھی پاس ہوا ہے کہ یہ الیکشن اوورسیز کو ووٹ ملنا ہے اور EVM سے ہونا ہے, یہ کوئی نہیں بدل سکتا ایکسپٹ اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اس وقت آئے گا جب عبوری گورنمنٹ ہوگی, اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں آئے گا, وہ ایک آرڈیننس آئے گا میرے خیال میں. تو اپوزیشن کو اس سارے معاملات میں کیا مسائل ہیں؟ اگر ان کی بھی ساری چیزیں فیورٹ ہیں, قانونی ہیں, تو پھر ان کو کیا مسائل ہیں؟ وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جیتیں گے, وہ ہار جائیں گے. یہ بڑے انپاپولر ہیں یہ دو پارٹی. پورے دنیا کے جو باہر کے پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں یہ چور اور ڈاکو ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کو کس قسم کا ریسپشن ملتا ہے, کس قسم کی گالیاں ملتے ہیں. یہ بیچارے جب واک کے لیے جاتے ہیں پھر بھی وہ لوگ پڑ جاتے ہیں ان کے خلاف. آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ اوورسیز پاکستانی جن کی کنسٹیچوئنسی ہے نہیں, انہوں نے 30 سال سے دیکھا ہوا ہے ان کو. سر یہ اگر ہم الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر دیکھیں تو ضمنی الیکشن جو ڈسکا الیکشن ہوا تھا وہاں پر بھی الیکشن کمیشن نے جب قانونی کارروائی کا جو اعلان کیا تھا تو ان کی اپنی کارروائی بھی متنازع ہوتی گئی, وزراء کے بیانات بھی متنازع ہوتے گئے. ہم کیوں اس سسٹم کو صاف اور شفاف نہیں کر پاتے؟ کیا پارلیمنٹ اس طرف کوئی خاص طور پہ اعتماد میں نہیں لیتی اپوزیشن یا پوری جماعتوں کو؟ پھر الیکشن کمیشن کو پوچھیں جو 139 پہ جو الیکشن ہوا تھا جس میں منڈو خیل جیتا تھا, کیا 1:30 بجے دوپہر تک اتنے ووٹس پڑے اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد ایک منسٹر صاحب 10,000 ووٹس کے ساتھ آئے. وہ کمپلین جو ہوا تھا مفتی اسماعیل جو کیا تھا اس کا انویسٹیگیشن ہوا تھا؟ بالکل نہیں ہوا تھا. اور بھی ایسے یہ ہیں جو نہیں ہوئے. دیکھیے الیکشن کمیشن آئی ایم سوری یہ بڑی افسوس کی کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب لوگ ہم جو ہیں ابھی ہم پورا دنیا مانتا ہے, جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی الیکشن ایک الیکشن کے علاوہ فیئر ہی نہیں ہوا ہے پاکستان میں. اور ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن کا یہ ہے ہاتھ ہوتا تھا, تو کیوں نہیں وہ فیئر الیکشن کر پائے؟ وہ خود ہی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تو سیدھا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کے خلاف یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے ان کو نکالے, یہ فیئر آدمی نہیں ہے کہ نہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا, مگر گورنمنٹ کہتی ہے, ایویڈنس دیتی ہے, ریلیشن شپ ٹریس کرتی ہے, حرکتیں دیکھتی ہے. مجھے نہیں پتا یار کیوں یہ کیوں وہ. مجھے صرف ایک چیز پتا ہے کہ اس حمام میں ایوری باڈی از ڈارک. جی ٹھیک ہو گیا. ایم اے شاہین صاحب, جو اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, الیکشن کمیشن نے جو وہاں پر پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس کا کوئی متبادل کوئی ایسی چیز نکل سکتی ہے, کوئی بہتر چیز بن سکتی ہے, یا یہ ان کا سارا ڈسپوز آف ہو جائے گا معاملہ؟ آواز تھوڑی ڈاؤن ہو گئی اسامہ صاحب, آواز دوبارہ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہلو ایم اے شاہین صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل ابھی آواز آ رہی ہے سر. جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت معاملہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن فائل کی ہے, جو پینڈنگ ہے معاملہ, اس میں کیا الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں اس سارے معاملے کے اوپر وہ کسی ڈگر بیٹھ سکیں گے؟ کہیں سپریم کورٹ کچھ آئینی طور پہ کوئی ایسی ان کو رستہ دے سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا امینڈمنٹ کر دی جائے اس معاملے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہماری کورٹ آف لا ہے, اس نے ساری سچویشن ساری صورتحال کے پیش نظر ہی فیصلہ کرنا ہے. جو میں نے اسٹڈی کیا ہے جو ان کی پٹیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی توقع پوری نہ ہو سکے. میری اپنی ریزرویشن ہے, اپنی ذاتی رائے, جو جس حد تک میں نے وہ نکات پڑھے ہیں میڈیا کے ذریعے سے. پوری پٹیشن تو میں نے پڑھی نہیں ہے, اگر پڑھی ہوتی تو میں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں آپ کو
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک کے مفاد کے ساتھ آئین کے اندر کورٹ آف لا ہے اور وہ تو ایم ایس شاہین صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد جس طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم کو متنازع بنا دیا گیا, وہ بند ہو گیا تھا, کافی دیر بعد جو رزلٹس ہیں وہ اناؤنس ہوئے تھے, تو اس مرتبہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی سرور ڈاؤن ہو جائے تو اس کا جو بھی کوئی فائدہ کوئی ایک جماعت لے سکتی ہے؟ ایم ایس شاہین صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ ظفر ہلالی صاحب جو آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی جی. ظفر ہلالی صاحب 2018 کے الیکشن میں جو آر ٹی ایس سسٹم کو بھی متنازع بنا دیا گیا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا, اگر ان کیس یہ بھی سسٹم کوئی جو ہے سرور جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو جاتی ہے ای وی ایم کے سارے اس معاملے میں, جب رزلٹ آنے والا ہوگا تو معاملہ تو پھر مشکوک ہوتے جائیں گے, اس کے اوپر کوئی خاص کوئی ہے چیز ایسی کہ جماعتیں ایک چیز کے اوپر اتفاق کر پائیں گی؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی دیر تک ہمیں ٹھہرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر 3 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رولز نہیں بنایا کہ یہ مشین کیسے چلیں گے, کدھر لوکیٹ ہوں گے, کیسے آپریٹ ہوں گے, کیسے سٹور ہوں گے, کون ان کا دیکھ بھال کرے گا, اگر 3 سے 4 مہینے میں یہ سب رولز نہ نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں الیکشن ای وی ایم کے بیسس پہ کرنا. اور جب وقت آئے گا آپ لکھ کے لے لیں میرے سے کہ عبوری گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو جا کے کہے گی کہ جی ٹائم نہیں ہے, مشین نہیں ہے, ٹھیک سے یہ نہیں ہوا, جو بھی بہانے ہیں جو بناتے ہیں بنائیں گے, اور وہی الیکشن. تو سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہے گی کہ لہذا الیکشن نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کہے گی کہ چلو پھر وہ ایک طریقے سے الیکشن کرو. جب ہوتے ہیں وہ دھاندلی والا الیکشن جو ہر الیکشن ہے جدھر 20 اور 30 ہزار ووٹس جاری ہوتے ہیں ہر کنسٹیچوئنسی میں, وہ ڈلتے ہیں, اور جس کے پاس پیسے ہیں اور زیادہ تر ہولڈ ہے ایڈمنسٹریشن کا اور جگہ کا, وہ جیتتے ہیں. تو وہ ہوگا اور ایک اور الیکشن پھر ہو جائے گا ویسے, اور پھر وہ کہیں گے 5 سال بعد دیکھیں. جی ظفر صاحب, افضل خان صاحب ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. افضل خان صاحب, یہ معاملہ جو ای وی ایم کا ایک ہائپ کریٹ کر گئی ہے, پوری اپوزیشن اور دوسری جماعتیں ایک طرف ہیں, حکومت ایک طرف ہے, الیکشن کمیشن کا اپنا سٹانس ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر کیا اقدامات ہوں گے؟ وہ اس چیز کو منون تسلیم کر لے گا یا کچھ سپریم کورٹ میں جا کے وہ زیادہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹس دیں گے؟ میں آپ کو آپ کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ جب سن 2014 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر وہ ایک کمیشن بنا تھا یہ الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں, تو ان کی جو نتائج اگر آپ دیکھ لیں, ان کا آپ گوگل کریں, ان میں 41 پوائنٹس ویکنیسز سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بتائی تھی کہ دیز آر یور ویکنیسز اور پلیز ٹرائی ٹو میک اپ دی ڈیفیشنسی ان دی کمنگ الیکشن. اور ان کو یہ بھی ایڈوائس اس میں کی گئی تھی کہ آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کریں. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ایک 2010 کی ایک رپورٹ تھی جس میں ہم نے فائنل ریکمنڈیشنز الیکشن کمیشن نے دی تھی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنا 5 سالہ ایک ترقیاتی منصوبہ سا بناتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹورل سائیکل, اور اس میں ہم اپنی وہ تمام چیزیں جو ہم نے اچیو کرنی ہوتی ہے ان کے گول ہوتے ہیں, تو ان گولز کو کتنا اچیو کیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں, یہ کمیٹیز, یہ اس کو ٹیسٹ کرنا اور یہ جو آپ رولز اور ریگولیشن کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں آج سے 11 سال پہلے مکمل کی گئی ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی تو آپ کمیٹی بنا دیں, اور کمیٹی بھی ایک نہیں 3 بنا دیں. بات یہ ہے کہ یہ تمام کوشچن آلریڈی ریزالوڈ ہیں. یہ آپ خود بطور صحافی کے الیکشن کمیشن سے ہمارا 5 ایئر اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ پچھلے 3-4 جو ہیں وہ منگوا لیں,
اس میں ہم نے خود لکھا ہے, ہم نے جو جس چیز میں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو ان کو احکامات ملے تھے ان کے بعد تو یہ اس سے سپریم کورٹ کے پاس جائے گی نہیں, ان کے پاس کوئی کہیں راستہ ہی نہیں جانے کا. جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس پہ یا عمل کرے گی یا انکار کرے گی, ریزائن کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف 2010 میں جا رہے تھے تو ہم نے بہت بڑا آئی ٹی ونگ بنایا. اگر انہوں نے آئی ٹی کو استعمال ہی نہیں کرنا, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ایک چیز استعمال ہی نہیں کرنی, پھر آپ اس پہ کروڑوں روپے کیوں لگاتے ہیں؟ بہت بڑے لوگ ہم نے بھرتی کیے بے پناہ, اور ان کو بہت سی پوزیشنز دی, اور وہ آج سے نہیں 15-20 سال ہو گئے, اور اس کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر بنایا, ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر ڈویژن سطح تک, ڈویژن سطح سے لے کر جو کیپٹلز ہیں, ہمارے پروونشل کیپٹلز ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹرز ہیں, اور بے پناہ اس کا ہمارے پاس سارا, اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک وہ بھی جو ہمارا ووٹرز ہے, ووٹر دی لسٹ آف ووٹرز, اس کو اس میں سے ہم نے 36 ملین بوگس ووٹ, ڈبل ووٹ, ڈیڈ ووٹ, گھوسٹ ووٹ کو نکالا. اور پھر اس میں تھینکس ٹو دی دین پیپلز پارٹی گورنمنٹ, they helped us to fix the picture of every voter along with his name. بات یہ ہے کہ XYZ کا نام ہو اور تصویر نہ ہو پھر بھی اس میں, لیکن جب تصویر بھی ہو, تمہاری تصویر ہو, اور تمہیں پریزائڈنگ افسر دیکھ سکتا ہے, اگر پریزائڈنگ افسر چور نہیں ہے تو وہ تمہیں کبھی نہیں میری جگہ ووٹ ڈالنے دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے بے پناہ اسٹڈی کی کہ کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں, اور اس میں 60 to 70% میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں جو پورے الیکشن پروسیس میں جہاں پہ مینیپولیشن ہوتی تھی وہ ہوتا تھا پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر کی. اچھا افضل خان صاحب, تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو اس سارے معاملے کو رجسٹ کرنے کی بجائے اس کو تسلیم کر لے اور جلد از جلد اس کے اوپر سارے معاملات اپنے مکمل کر لے, تاکہ لوکل باڈی الیکشن کے اوپر اس کا ٹیسٹ بھی کر لیا جائے ای وی ایم مشینوں کا, اگر کوئی تضادات آتے ہیں, کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ تو واضح ہو جائے گی. تو الیکشن کمیشن کو رجسٹ کرنے کے بجائے آپ نہیں سمجھتے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, جلد کام کرنا شروع ہو جانا چاہیے؟ پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں الیکشن کمیشن نے ایسے کبھی نہیں کیا جو اس وقت کر رہا ہے. اور اس کا سوال کا جواب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جمہوری ملک میں, آپ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں ان کی ذمہ داریاں ہیں دو, ایک یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, اور دوسرا ہے یہ کرپٹ پریکٹسز روکنا. تو آج تک کرپٹ پریکٹسز تو روکی نہیں, الیکشن کرایا گیا ہے, نہ وہ فری تھا نہ وہ فیئر تھا. ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ وہ چیزیں تھی جو ہمیں چاہیے تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکیں. کہ ہم پریزائڈنگ افسر کو کہہ دیتے تھے, ایک لاہور کے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ وہاں پہ ایک پریزائڈنگ افسر کے پاس کاف لیگ کا بندہ گیا, اس نے 3 لاکھ روپے اس کو دیے کہ ہم آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتے, لیکن ہم آپ کی موجودگی میں ہمارے ساتھ کوئی ڈس فیور نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اس نے رات 1 بجے اس کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی میں شہباز شریف کے مقابلے کا نہیں ہوں, آپ 3 لاکھ روپے لے جائیں. تو وہ یہ مجھے کاف لیگ والے ہی بتا رہے تھے. اس نے کہا کہ پھر ہمارے پاس ایک پلان بی تھا تو ہم نے وہ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پریزائڈنگ افسر ریزسٹ نہیں کر سکتا, وہ کیوں کیسے ریزسٹ کر سکتا ہے یار اتنے بڑے بڑے لوگوں کو؟ ایک اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے یا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے بیچارہ. بات یہ ہے کہ اس کی یہ خطرات اور اس کو اس میں سے نکالنے کے لیے وہاں پہ مشین آ گئی. مشین نے کیا کرنا ہے, مشین ایک کیلکولیٹر ہے, کیلکولیٹر ہیک نہیں ہو سکتا. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی, کاغذ والے میں بھی نہیں ہو سکتی. میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمیں وہاں پہ سری لنکا الیکشن کمیشن نے بلایا تھا, اور ہم نے وہاں پہ ان کی جافنا میں جہاں پہ تامل ٹائیگر ہوتے ہیں وہاں کی ایک الیکشن کو آبزرو کیا تھا. میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ وہاں ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, اور یقین مانے وہ الیکشن کون کروا رہا تھا, اس ضلع کا ڈپٹی ایم اے شاہین صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. ایم اے شاہین صاحب ذرا اس پر بھی رہنمائی کیجئے گا کہ اس کے بعد جو دھاندلی کے معاملات ہوں گے تو الیکشن ٹریبیونل کے جو قوانین ہیں ان میں بھی کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, کوئی ایسے معاملات آئیں گے سامنے؟ جی اسامہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک ٹوٹل آپ سسٹم چینج کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو بنیادی تبدیلیوں کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی شفافیت کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہیں. وہ جس بھی لیول پہ کرنے کی ضرورت ہو, اگر تو آپ فیئر ہیں اپنے ساتھ, اپنے سسٹم کے ساتھ, اپنے اس مقصد کے ساتھ,
لیکن بدنیتی کی بات جب ہوگی, جب آپ کا مقصد کوئی اور ہوگا, ٹارگٹ کوئی اور ہوگا, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جس بھی لیول پہ باتوں کی حد تک جتنی مرضی تبدیلیاں لے بھی آئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میں پھر وہیں پہ جہاں سے بات چلی تھی وہیں پہ بات گزارشات کروں گا. جب ٹریبیونل کی بات تو آنی ہے بعد میں. فرسٹ آف آل تو ابھی الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے. عوام نے ان کو چنا ہے, اس وقت جس بھی سطح پہ وہ بیٹھے ہیں ان کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے, آسان طریقے سے نبھانی چاہیے. اگر ای وی ایم سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے تو وہ کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو؟ انہیں بھی اگر ان کے اینڈ پہ کوئی خامی, کوئی پرابلم, کوئی چیلنج ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہاں تک آپ نے ٹریبیونل کے حوالے سے بات کی ہے, یقینی طور پہ جب اس سطح پہ بات آنی ہے تو جو تبدیلیاں ضروری ہیں وہ تو کرنا پڑیں گی, اس کے بغیر تو آگے بات نہیں چلے گی نا سر. شاہین صاحب, یہ جو 2018 کے الیکشن جو تھا وہ عدلیہ کی موجودگی میں ہوا تھا, عدلیہ کی نگرانی میں ہوا تھا, تب بھی آر ٹی ایس سسٹم جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا, الیکشن متنازع ہو گیا تھا. اب اگر سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے, کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے, کوئی انلیگل پریکٹس ایسی ہو جاتی ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کون سے قوانین ان کو لے کے آنے چاہیے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں, انہونی اور چیز ہوتی ہے اور ہونی اور چیز ہوتی ہے. اگر تو انہونی ہو جائے اور جینون سطح پہ ہو جائے اس کا تو یقیناً کوئی نہ کوئی سدباب کیا جا سکتا ہوتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں الیکٹرک ووٹنگ سسٹم رائج ہے, امریکہ میں بھی رائج ہے, اور ہم مثالیں بڑی دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے کئی سو سال آگے ہیں. لیکن وہاں سرور نہیں بیٹھتے نا شاہین صاحب, یہاں پر سرور بیٹھنے کا خدشہ ہے, سارے معاملات ہمیں آر ٹی ایس سسٹم ہمارے سامنے ہے جو بند ہو گیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں اسامہ صاحب, سرور کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ ہماری نیتوں میں فطور ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, میں بڑا کلیئر اس پہ. آخر کیا وجہ ہے کہ سرور پاکستان میں کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ پرابلم پاکستان میں کیوں آتی ہیں؟ ہمارا عدالتی نظام اتنا پیچھے کیوں ہے؟ ہمارا جمہوری سسٹم ڈے بائی ڈے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرتی اخلاقی طور پر ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں پاکستان میں کیوں یہ چیلنجز ہیں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہمارے اندر چیلنجز ہیں ہمیں کھلے دل کے ساتھ انہیں ماننا چاہیے, اور ہمیں اس میں تبدیلی کی اور اصلاح کی ضرورت ہے, جو کہ ہر بندے کو اپنے تئیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کریں گے تو یقیناً سرور بیٹھنا اور اس کا چیلنج سے, میں نے عرض کیا نا, انہونی اور ہونی میں بڑا فرق ہوتا ہے. انہونی اور چیز ہوتی ہے, ہونی اور چیز ہوتی ہے. انہونی ہو جاتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو جاتی ہے, اس کا حل بھی نکل آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر بدنیتی کار فرما ہو, اس کے پیچھے ٹارگٹ ہی اور ہوں, تو پھر یقینی طور پہ جو ہے وہ 5 سال نکل جاتے ہیں عدالتوں کے دھکے کھاتے ہوئے اور ٹریبیونلز کے دھکے کھاتے ہوئے. الیکشن نئے آ جاتے ہیں اور پھر فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے کہ سسٹم کیوں بیٹھا تھا, ذمہ داران کون ہے, اور پھر ان ذمہ داران کو بھول جایا جاتا ہے, اور پھر نئے سرے سے ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں ہوتے ہیں. الزامات کی نئی سٹوریاں آتی ہیں اور بچھاڑ ہوتی ہے الزامات کی, اور پھر وہی اسی طرح سے سسٹم ہم تو 65-70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہی المیہ ہے. ظفر ہلالی صاحب, یہ الیکشن ہونے کے بعد کے معاملات جب ہو جائیں گے سارے الیکشن, تو اگر دھاندلی کا شور مچتا ہے تو پھر سے جماعتیں وہی سلسلہ دہرائیں گی, وہی ساری پریکٹس کریں گی, وہی جلسے جلوس اور وہی دھرنے چلیں گے الیکشن کے پروسیجر کو لے کے, کیونکہ اپوزیشن تو ابھی سے تسلیم نہیں کر پا رہی, لیکن وہ پارٹ آف دا الیکشن بن جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹ آف دا الیکشن بنیں گے وہ؟ یہ کس قسم کا ریزننگ اور آرگیومنٹ ہے آپ کا بھائی صاحب؟ بات اصل یہ ہے کہ ایک چیز تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر نیا سسٹم کوئی نہیں آئے گا, تبدیلی کچھ نہیں ہوگی, تو دھاندلی 100% ہونے والی ہے. اس لیے کہ ہم سب نے دیکھا ہے, ہم سب نے سنا ہے, اور سب جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ہر الیکشن میں ہوتی ہے, ہر کنسٹیچوئنسی میں ہوتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, یہ 30 سال سے جو ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی یہی ہوگا. کیوں بھائی؟ ایک مشین ہے, اس کو ٹھیک طریقے سے آپریٹ کریں, اس کو ویجولیٹ کریں, اس کو سپروائز کریں, اس کو اسٹور کریں, اس کو سیکھیں, تو کیوں ہوگا؟ آپ کیوں سمجھتے ہوگا؟ اور اگر ہوگا اس لیول پہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کنسٹیچوئنسی میں ہوگا, اور اگر بریک ڈاؤن ہو گیا تو ٹھیک ہے,
تو پھر آپ مینیول ریکاؤنٹ کروا لیں, ریپولنگ کروائیں, اگر آپ فکس نہیں کر سکتے اس کو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ تبدیلی لانے میں ہمیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز وہی کرپٹ سسٹم. آپ سمجھیے, خدا کے لیے سمجھے, وہی پالیٹیشین جو اس کرپٹ سسٹم کو آپریٹ کر سکتے ہیں وہی وہ چاہتے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں اور دیکھیں ووٹ کیسے ڈلتے ہیں. آپ بھول ان کا تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو اگر یہ ویسٹڈ انٹرسٹ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کو ختم کرو, نیا سسٹم لاؤ کہ یہ دھاندلی ختم ہو, جتنا بھی برا پرفارمنس ہو ایک پارٹی کا اس کو آپ ہلا نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ظفر الہی صاحب. افضل خان صاحب, جس طرح ظفر الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعتیں پھر دھاندلی کا شور مچائیں گی اور دھاندلی کریں گی, تو یہ کیا پھر سے جماعتیں جو ہیں وہ 126 دن کا دھرنا دیں گی, سارے معاملات ایسے چلیں گے؟ آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں حلالی صاحب سے بات کرتا ہوں, میں بالکل ان سے 100% متفق ہوں کہ یہ بات تو جینون ہے کہ ابھی تک تو جو پچھلے آپ 85 کا الیکشن دیکھیں, غیر جماعتی ہوا, 88 کا دیکھیں, 90 کا, 93 کا, 97 کا, 2002 کا, 2008 کا الیکشن دیکھیں, ابھی 2-3 جو لاسٹ 2 الیکشنز ہوئے, جو پارٹی جیتتی ہے دوسری پارٹی ڈیفینیٹلی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ ووٹوں سے نہیں آئی, یہ کوئی ایسی طاقت لے کے آ گئی ہے جس طاقت نے ان کو جو ہے وہ تاج دے دیا ہے. ایون دین جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے, اس سے ہٹ کے دونوں پارٹیوں کی بات کریں, 3 باریاں لینے کے بعد بھی ان کی یہی رائے ہے کہ بھائی دوسری پارٹی دھاندلی سے آئی ہے, ہم بالکل صاف شفاف طریقے سے آئے تھے. تو ایسی صورتحال میں اگر ایک سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے. میں اگر 1 منٹ آپ کے پاس ہے تو اپنے باہر کے الیکشن کی مثال دوں گا. 3 سال سے ہم نے اپنا الیکشن بایو میٹرک کیا ہے, مشین پہ لے کر آئے ہیں, جو اسی تھم امپریشن سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں. وہی 3 دنوں کے اندر جو الیکشن کے ریزلٹس آتے تھے وہ اتنا 20 to 25 منٹ الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے, جس میں لاسٹ میں الیکشن جیتا تو وہ بھی اسی جو طریقہ کار کے مطابق الیکشن تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ جو کہ بہت سارے ووٹر سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ فرشتے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کا ایلیمنٹ بہت حد تک, میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ 100% ابھی ہم اس کو کہہ سکیں جب تک کہ سامنے اس کے رزلٹس آ نہیں جاتے, لیکن میں سمجھتا ہوں نیئر ٹو 100% تو نہیں, لیکن میکسیمم آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دھاندلی کو. ہاں, یہ جو بندہ بایو میٹرک ہوگا, جس کا کارڈ ہوگا, آئی ڈی کارڈ ہوگا, جو رجسٹرڈ ووٹر ہوگا وہی ووٹ ڈالے گا. خبروں سے آ کے ووٹ نہیں ڈالیں گے یا ڈبل جگہ پہ ووٹ تو نہیں ڈالا جا سکے گا. میں حلالی صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں. افضل خان صاحب, بات یہ ہے کہ حلالی صاحب کو میں بھی فلی سیکنڈ اور انڈورس کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں چوری کے راستے کم ہیں. اس میں آپ رشوت اور خوف, طمع اور لالچ, وہ ای وی ایم مشین چونکہ مشین ہے اس طرف تھے پہلے, یہ تمام اختیار پہلے اختیار تھا سارا پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر کو. اس کو آپ کسی طریقے سے منا سکتے تھے یا ڈرا سکتے تھے یا اس کو رشوت دے سکتے تھے. اب اس میں سے بیچ میں میں آپ کہتا ہوں کہ 60-70%, اس میں 100% شفافیت آ جائے گی. ادھر الیکشن ختم ہوئے, ادھر ریزلٹ آ گئے. ریزلٹ مینیپولیشن کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو بالکل شاہین صاحب نے صحیح بتایا, جو 3 دن وہ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی کو جتواتے ہیں, کسی کو ہرواتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ڈیموکریسی فی الحال ہندوستان ہے, 100 کروڑ سے زیادہ ان کے ووٹر ہیں, وہ یہ مشین استعمال کرتی ہے. اس کے بعد امریکہ ایک بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ یہی مشینیں استعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ سرور جو آپ بات کر رہے ہیں RTF سسٹم کا, اس کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کا معلوم کرتے کہ کس طرح بیٹھا, کس نے بٹھایا, اور جو بٹھانے والے لوگ ہیں یا جو رسپانسبل لوگ ہوتے وہ حکومت بتاتی کمیشن یہ لوگ اس طرح کی سخت کارروائیاں نہیں کر پاتی. یہ سارے معاملات RTF جس طرح آپ نے بات کی, بس اب یہ ہے کہ اب یا تو ان کو سخت کارروائی کرنی پڑے گی اپنے قوانین, جیسے پیسے کے خرچے کے بارے میں لازماً ان کو یہ 2 چیزیں, یہ ایک ٹیکنالوجی اور دوسرا پیسے کے بے جا استعمال, جس طرح کل پرسوں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ لوگوں کے ضمیر پیسے سے خریدے جا رہے ہیں, وہ معلوم کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے.
यानी कि वो आप लोग इस उसमें नतीजे पर involved पहुंचे हैं। हैं कि जो ईवीएम मशीनों का तरीका कार है ये दूसरे तरीका कार से बेहतर है, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिल्कुल इलेक्शन नहीं कमीशन है। को चुपचाप? लाजमन करना चाहिए, और इस पे तमाम जो होमवर्क जो अभी इन्होंने 3 कमेटियां बनाई है ना, अगर वो अपने जी बिल्कुल ठीक हो गया। लाइब्रेरी में देखें तो ये तमाम काम, ये तमाम रिसर्च हो चुकी है, इनको उसमें ज्यादा बहुत- तकलीफ और जी- तरद्दुद करने की जी जरूरत ठीक नहीं हो गया। एम एस शाहीन साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी उसामा साहब, मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये मैं तो सेकंड इस हवाले से करता हूँ कि अगर पिछले निजाम में हर जीतने वाली पार्टी अगले इलेक्शन में हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी को धांधली ज़्यादा हुकूमत और धांधली से जीतने वाली पार्टी कहती है, तो मैं समझता हूँ इस निजाम को चेक करना चाहिए। आप और इस EVM के निजाम को element बेहतर काफी समझते हद हैं? तक नहीं, बल्कि नियर टू अबाउट वो कम हो जाएगा, मेरी राय है। आप इस ईवीएम के निजाम को बेहतर समझते हैं? मैं ये समझता हूँ इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, और इससे बहुत जी बेहतर जफर हिलाल आएगी साहब। निजाम में भी और इलेक्शन के सिस्टम में। मैं समझता हूं कि इस्तेमाल करो, कोशिश करो, ट्राई करो, मगर 100% ये नहीं होने देंगे। आप मैं तो लिख के ले लें, आप जैसे वही गवर्नमेंट आएगी ये शुरू हो जाएंगे कि इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते हैं, पैसे बहुत हैं, लोग नहीं है, टाइम नहीं है, वो ऑपरेटिव सिस्टम नहीं है। आप देखेंगे 101 बहाने होंगे, और ये इलेक्शन जो भी आने वाला है ये उसी तरीके से होगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। नाजरीन, जो हमारे पास इस वक्त मौजूदा सिस्टम जो पार्लियामेंट ने पास किया है ईवीएम, हमारे तीनों तजिया निगार तो उसी के ऊपर मुत्तफिक है कि हमें उसको ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।